सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कश्मीरियों को और पूरी दुनिया में जो रह रहे हैं कश्मीरी, चाहे बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, उनको एक वाज़े पैगाम देना चाहते हैं यकजहती का, और मोतरफ़ हैं आपकी 7 तिहाइयों पर मुहित जो आपकी जद्दोजहद है, जो आपकी काविशें हैं हक़ के खुद इरादियत के अपने मकसद के हसूल की। पाकिस्तानी कौम आपके साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और इंशाअल्लाह आखिरी फतह तक आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी तारीख़ मैं कौन हूँ बताने वाला। कश्मीरियों की तारीख़ कश्मीरी मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। जिनका लहू शामिल है इस जद्दोजहद में, उससे ज़्यादा कौन जान सकता है। लेकिन 5 अगस्त 2019 इस जद्दोजहद का एक नया मोड़ है, एक नए बाब का इजाफा हुआ, और वो जो है कश्मीरियों ने जो हिंदुस्तान ने किया, उन्होंने उनका तशख़्ख़ुस मिटाया, उनका झंडा छीना, उनकी आइडेंटिटी ख़त्म की। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 3 टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की। लोगों ने कबूल नहीं की, एडमिनिस्ट्रेटिवली उनने कर दिया बज़ोर बाजू, लेकिन ज़हनी तौर पे कश्मीरियों ने इसको कबूल नहीं किया। चाहे वो हिंदू पंडित है, चाहे वो बुद्धिस्ट है जो लद्दाख का रहने वाला है, और चाहे वादी में रहने वाला मुसलमान है, किसी ने ज़हनी तौर पर ना उसे तस्लीम किया है ना कबूल किया है, और उनकी जद्दोजहद जारी है। अब उसमें देखने वाली बात यह है कि ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिसको मुतनाज़ा इलाका हम नहीं, सलामती काउंसिल की करारदादें कहती हैं, उसको उसने, हिंदुस्तान ने, भारत ने, आरएसएस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अपने अंदर ज़म करने की कोशिश की है, जो कि कश्मीरियों ने मुस्तरद की है, पाकिस्तान ने मुस्तरद की है। फिर उन्होंने प्रोमलगेट किया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और उसके साथ डोमिसाइल रूल्स अटैच किए। मकसद क्या? डेमोग्राफिक चेंज। वाहिद हिंदुस्तान की मुस्लिम अक्सरियत स्टेट को अक़लियत में तब्दील करने का एक उनका प्रोग्राम, वो उसकी जो है वो खुल के उनके इरादे जो हैं वो आपके सामने आ गए। आज जम्मू व कश्मीर की ज़मीनी सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज दुनिया जानती है, बरमला इजहार करे या मसलहत की या कमर्शियल इंटरेस्ट उन पर हावी आ जाएं और वो खामोशी इख्तियार करें, लेकिन ज़हनी तौर पर जानते हैं कि दुनिया का मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन अगर कोई है तो वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है। दुनिया जानती है कि आज भी ये जो मर्जी तासुर देने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट आज भी जारी है। इंटरनेट खोला वो भी दिखावे वाला, और दुनिया जानती है जो बुनियादी हकूक़ हैं वो आज भी सस्पेंडेड हैं, मुअत्तल हैं, और उनको फंडामेंटल राइट्स से जो है कश्मीरी डिप्राइव्ड हैं। और दुनिया जानती है कि, और दुनिया अब ज़्यादा जानती है कोविड-19 आने के बाद कि लॉकडाउन की तकालीफ क्या होती हैं, माशी, इंसानी, नफ्सियाती तकालीफ क्या होती हैं। और आज दुनिया को एहसास करना होगा कि हम तो 4-5 महीनों में बेजार हो गए, ये 1 साल से डबल लॉकडाउन में हैं। 5 अगस्त 2019 और अब आने वाला है 5 अगस्त 2020, 1 साल का डबल लॉकडाउन।
اگر برداشت کرنا پڑ جائے تو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ کے لوگوں سے جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، میرا ان سے سوال ہے آپ پر کیا بیتے گی جو وہ اس وقت بھگت رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے کچھ اقدامات لیے، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس مسئلے کو ہم اجاگر کریں، اور الحمدللہ کافی حد تک اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے، اور اس کا سہرا آپ سب کے سر جاتا ہے۔ نیشنل میڈیا کا رول اس میں کمال کا تھا۔ گو بیچ میں کچھ لوگوں نے ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہوئیں، وہ دھرنا آ گیا، بڑے غلط وقت پر آیا، اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، اندرونی سیاست نے غلبہ پا لیا، لیکن یہ ایشو اور اس کا کاز اور اس کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کرتا، اور آپ نے اپنے قلم کے ذریعے جو کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ تاریخ اس کو اکنالج کرے گی۔ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کا جو 74واں اجلاس تھا، جو انہوں نے ان کا مقدمہ پیش کیا، ثابت کر دیا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں، اور پہلے کی ورڈ جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہو گیا تھا، اور کشمیر کو بوجوہ بیک برنر پہ ڈالا گیا، اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہو گیا تھا، یہ پاکستان کی حکومتوں کی پالیسی کا حصہ تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہماری اسپوکس پرسن تسلیم اسلم صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں ہدایات تھی کہ ہم کشمیر کے بارے میں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں، کیونکہ ڈیموکریسیز ہیں نا یورپ، اور جو یورپین ڈیموکریسیز ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بڑی قائل ہیں، تو پچھلے سال جب میں جنیوا گیا، میری تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو دستیاب ہوگی، ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ، کس طرح ہم نے انسانی حقوق کا جو پہلو ہے جو ان کے دل کے قریب ہے اس کو اجاگر کیا، اور لوگوں نے تسلیم کیا، اور ہندوستان کا جو وہاں مندوب تھا وہ اپنا چہرہ چھپاتا پھر رہا تھا، بیکاز وہاں اس کو کوئی ریسیپٹیو ایک آڈینس نہیں مل رہی تھی۔ اسی طرح OIC 3 میٹنگز ہوئی ہیں اور مؤثر ہوئی ہیں کانٹیکٹ گروپ کی، اور جو ابھی آخری حالیہ میٹنگ ہوئی ہے یہ کووڈ کے دنوں میں، اس میں میں شکر گزار ہوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا، ترکی کے وزیر خارجہ کا، آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا، ان سب نے جس انداز میں ہمارے موقف کی تائید کی، اور جوائنٹ ہمارا اسٹیٹمنٹ، جوائنٹ کمیونیکے جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح میں کہوں گا کہ IPU، پارلیمنٹس اینڈ ڈیموکریسیز کو ہینڈ ان ہینڈ، IPU میں اس مسئلے کو یہ ہے کہ US کانگریس میں 3 ہیئرنگز ہو چکی ہیں، 85 کانگریسمن نے اس پر اپنا اظہار کیا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پر۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پہلے جو آج ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یورپین یونین میں یہ مسئلہ جس شد و مت سے اٹھایا گیا، اور ان کی ہیومن رائٹس کی سب کمیٹی نے اس پر جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہاؤس آف کامنز میں جو اٹھا، اور ان کا جو آل پارٹیز گروپ ہے، پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر، اس میں میں خود گیا، اور میں شکر گزار ہوں ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے گیا۔ اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں نون بھی تھی، اس میں سب تھے۔ مشاہد حسین صاحب کا اس میں رول تھا، شیری رحمان صاحبہ کا اس میں رول تھا، اس میں عطاء الرحمان صاحب، مولانا عطاء الرحمان صاحب اس میں ہمارے ساتھ تھے، NQM کے دوست ہمارے ساتھ تھے۔ تو سیاسی یہاں دھڑے بندیوں کے باوجود کشمیر کے مسئلے پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا سب قیادت کو، انہوں نے مل کر جو میرا کی نوٹ ایڈریس تھا، سب نے کہا کہ وزیر خارجہ نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے۔ تو الحمدللہ ہندوستان جو ہمارے اندر ناچاکی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں ہوا۔ ہاؤس آف کامنز میں ہاؤس آف لارڈز کے لوگ تھے، اور جتنی پارٹیز ہیں، کنزرویٹو، لیبر، لبرل ڈیموکریٹ، سب موجود تھے۔ اب جناب میں سمجھتا ہوں اگر 1 سال کے عرصے کو آپ دیکھ لیں جو تقریباً ہونے والا ہے، اگر صرف عمران خان صاحب کی اور مصروفیات بھی تو ہیں،
120 سے زیادہ ان کی انگیجمنٹس ہیں کشمیر اسپیسیفک. ان کے انٹرویوز، ان کے گلوبل لیڈرز سے ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ، ان کے خطوط، ان کے انگیجمنٹس. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے. ہماری بہت سی فرینڈلی کنٹریز نے، آپ نے صدر اردوغان کی تو جوائنٹ سیشن کی جو تقریر تھی آپ اس میں موجود تھے، آپ نے سنی جو الفاظ انہوں نے ادا کیے، جو انہوں نے ترک قوم کی جو وابستگی اس مسئلے کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے جوڑی، وہ تاریخ کا اور ہمارے ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس کھل کر، ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، جتنی تنقید ہندوستان کی غاصبانہ پالیسیز پر اس ایک سال میں ہوئی ہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ چلے جائیے، میری بات پہ یقین نہ کیجیے، آج سے 4 سال پہلے اٹھا لیجیے ریکارڈ کو، دیکھیے کتنی خبریں چھپی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، اور اس ایک سال کا مطالعہ کر لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا کتنا کرٹیکل ہے. جو شائننگ انڈیا جو ہے، جو اس کی شکل تبدیل ہوئی اور برننگ انڈیا آج دکھائی دے رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے ہر کونے میں، نارتھ ایسٹ سے لے کے مقبوضہ کشمیر تک. میرے دوستوں، پھر ہم نے اس مسئلے کو، جو اس کی جہاں بنیاد رکھی گئی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ یہاں تشریف لائے اور جو انہوں نے کہا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پریس کانفرنس میں آپ میں سے بہت لوگ موجود تھے. ان کا موقف، اقوام متحدہ کا موقف یو این چارٹر پہ کیا کہتے ہیں، قراردادوں پہ ان کا کیا ابو ہے، وہ کہتے ہیں نا جی پرانی ہو گئی. نہیں، پرانی نہیں ہوئی، تجدید عہد ہوئی. جب سیکرٹری جنرل تشریف لائے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اور وہ ان کا اقوام متحدہ کا موقف تھا. اسی طرح میں نے کوشش کی کہ خطوط کے ذریعے، اور میں نے ایک نہیں کم از کم 9 خط میں آن ریکارڈ لکھ چکا ہوں ٹو دی سیکرٹری جنرل آف دا یو این، ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل. اب لوگ کہتے ہیں یہ خطوں سے حاصل کیا ہوا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کی تاریخ پر نظر ہوتی ہے. ہم ہوں گے نہ ہوں، ہم شاید نہیں ہوں گے کل، لیکن وہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ کا جو موقف ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. جو اس وقت کی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں تھیں، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، اور اس زمانے میں جو وزارت خارجہ کی جو جن کے پاس قلم دان تھا، اور ہمارے ڈپلومیٹس نے جو انہوں نے وہاں کاوشیں کی، آج ان کو ہم کوٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے آرگومنٹس کا سہارا بنتے ہیں. تو یہ خطوط جو ہیں انشاءاللہ ہماری منزل کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ اس ایک سال میں سلامتی کونسل میں 3 مرتبہ اٹھایا گیا. اور کتنے عرصے بعد؟ 55 سالوں کے بعد. لوگ کہتے ہیں جی کشمیر تو یہ کون سی نئی بات ہے. بھائی 55 سال کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ سلامتی کونسل یہی تھی، پاکستان کا موقف وہی تھا، قراردادیں وہی تھیں، گرد اور دھول کے نیچے دب گئی تھی. آج وہ دوبارہ اجاگر کی گئی ہیں، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پاکستانی قوم کو، وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے. پھر آپ ورلڈ لیڈرز کے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیے. آپ ہماری فرینڈلی کنٹریز ہے، چین ہے، ترکی ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. پھر آپ دیکھیں جو آرٹیکلس، رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا میں پہلے عرض کر چکا، پھر ہیومن رائٹس باڈیز کا جو موقف ہے. اور پھر مت بھولیے کہ اس ایک سال میں دنیا کے دارالخلافوں میں ہمارے مشنز نے اور ڈائسپورا نے، جس میں کشمیری اور پاکستانی شامل ہیں، اور کہیں کہیں تو سکھ بھی شامل ہوئے، جو انہوں نے کردار ادا کیا سڑکوں پہ آ کر، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، اس کی اگر کوئی مثال ہے تو پلیز مجھے کوٹ کیجئے گا اگر اس شد و مد سے پہلے اٹھائے گئے. اقوام متحدہ کے اجلاس میں عمران خان جب جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، 25,000 کا مجمع باہر کھڑا ہوتا ہے.
اگر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا مجمع پہلے کبھی اکٹھا ہوا ہے تو کم از کم مجھے میری نالج میں ضرور اضافہ کیجئے گا تاکہ میں اس سے رہنمائی حاصل کروں اور دیکھوں کہ ہمیں مزید کوشش کیا کرنی ہے. نیور. میں وزیر خارجہ پہلے بھی رہا ہوں اور اب بھی دیکھا ہے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا فرق تھا جیسے دن اور رات میں ہو. کیوں؟ کلیئرٹی ہے بالکل. عمران خان میں کلیئرٹی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اور دفتر خارجہ میں کلیئرٹی ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ آج الحمدللہ ٹرولی انٹرنیشنلائز ہو گیا یہ ایشو. اب آئیے 5 اگست 2020 جو آنے والا ہے, میں عرض کرنا چاہوں گا ہم نے پاکستانیوں اور کشمیریوں اور میں امہ سے بھی کہوں گا مل کر ہم نے ایک پیغام دینا ہے کشمیریوں کو, جن کے ریزالو کو, جن کی اسپرٹ کو کرش کرنے کی اور ریزالو کو توڑنے کی ہندوستان نے بے پناہ کوشش کی ہے, جبر سے, سرچ اینڈ کارڈن آپریشن سے, شہادتوں کے بعد جو ان کی میتیں ہیں والدین کو نہ دے کر بلا وجہ بچوں کو اٹھا کر بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کا ریزالو وہ نہیں توڑ پائے اور نہیں توڑ پائیں گے. یہ خیال ہے ان کا, آپ دبا سکتے ہیں, مٹا نہیں سکتے. یہ نقوش مٹنے والے نہیں ہیں. اتنا لہو جا چکا ہے اس دھرتی میں, اس وادی میں, نہ حق بہہ چکا ہے. وہ بولے گا, خون بولتا ہے اور وہ خون بولے گا. میرے دوستوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنی مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہے کشمیری, میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں, لیکن آج پابند سلاسل ہے, آج وہ قید میں ہیں, آج وہ جیلوں میں ہیں, آج ان کا سانس لینا مشکل ہے, آج ان پر تشدد ہو رہا ہے, بچوں کو پیٹا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے. سید علی گیلانی, ان کی عمر کو دیکھیے اور ان پر جو جبر ہے اس کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی وہ قربانیاں دے رہے ہیں. آج میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کشمیریوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اس کے اصل حقدار اس موومنٹ کے آپ ہیں, آپ لیڈ کریں, ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ آگے ہوں, کشمیری چہرہ آگے ہو, میں فخر سے کشمیری چہرے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب تک آپ پابند سلاسل ہیں, جب تک آپ کی زبانوں پہ تالے لگائے گئے ہیں, جب تک کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ترجمانی بھی کریں گے, آپ کی آواز بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اس جذبے کو, اس حریت کو بالکل نہیں دبنے کی اجازت دیں گے. اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک رینج آف ایکٹیویٹیز پلان کی ہیں اس 5 اگست کو اور ایک پورا ایکشن پلان مرتب ہوا ہے. میں شکر گزار ہوں معید یوسف صاحب آپ کا, آپ کے نیشنل سیکورٹی ڈویژن کا, میں شکر گزار ہوں شبلی فراز صاحب کا, ان کی منسٹری کا, جنہوں نے اس کو مل کے فارن آفس کی رہنمائی فرماتے ہوئے ایک پلان مرتب کیا ہے. اور انشاءاللہ اس سال 5 اگست کو پوری قوم اور جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بس رہا ہے دنیا میں, ہم 5 اگست کو یوم استحصال منائیں گے. استحصال کا پورا سال ہوا ہے اور ہم 5 اگست کو استحصال کے سال کا ہم اس کو اجاگر کریں گے اور تجدید عہد کریں گے کشمیریوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے, ہماری منزل سری نگر ہے. انشاءاللہ منزل ہماری نظر سری نگر پر ہے اور یہ کشمیر ہائی وے جو ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں. 5 اگست سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائی وے. یہ وہ شاہراہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ. اور وہ دن دور نہیں کہ جب سری نگر کی جامعہ مسجد میں آپ نے تالے لگا دیے, اس مسجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں شکرانے کے نوافل جو ہیں
وہ پاکستانی اور کشمیری مل کے ادا کریں گے. وہ دن دور نہیں, اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا انشاءاللہ. پھر لائن آف کنٹرول پر تم 100 بمباری کرتے چلے جاؤ, تم 100 شیلنگ کرو, فائرنگ کرو, نہ کشمیری وہاں جھکے گا اور نہ افواج پاکستان پیچھے ہٹیں گی انشاءاللہ. اور ہم نے لائن آف کنٹرول پر فیصلہ کیا ہے, انٹرنیشنل جرنلسٹ کو لے کر گئے ہیں, پارلیمنٹیرینز کو لے کر جا رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ ان کی حرکتیں کیا ہیں, اور ہمارے نہتے لوگوں کو ان فیملیز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں, ان وکٹمز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں جن کو وہاں شہید کیا گیا, معذور کیا گیا, ڈسیبل کیا گیا, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک نیا سٹیمپ, اور وہ دیکھیں, آپ نے تصویر دیکھی ہے, وہ معصوم بچہ جو اپنے نانا کے لاشے پر چھاتی پر بیٹھا ہے, ہاں مطلب اتنا معصوم تو اس کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے, اور وہ ہندوستانی فوجی جو اس پہ بندوق تانے کھڑے ہیں, اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی مضمون اس کی اس سے بہتر عکاسی کر نہیں سکتا جو اس ایک تصویر نے عکاسی کر دی. دل دہل گیا. اور اگر آج بھی دنیا کا کانشنس نہیں جاگتا تو پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے. تو میں یہ کہتا چلوں, پاکستان نے اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے نقشے پر ایک سٹیمپ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری کریں گے 5 اگست کو. وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں 5 کو انشاءاللہ. 5 کو ان کا ایک تاریخی خطاب ہوگا یکجہتی کا, اور ایک خاص پیغام ہوگا ہندوستان کے جو مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کے لیے پیغام ہوگا. ہماری نظر, یہ پوری قوم یکجا ہے, ہماری نظر اب وہاں ہے جہاں ہونی چاہیے. ہم سری نگر کی طرف ہماری آنکھ ہے, ہماری نظر ہے, ہماری منزل ہے, اور انشاءاللہ وہ پیغام جائے گا. پھر سولیڈیرٹی, یکجہتی کی واکس ہوں گی, اور قائدین, ہم توقع کرتے ہیں کہ سینئر قائدین ہر صوبے میں اس کی خود قیادت فرمائیں گے. اگر وہ کشمیر کے کاز سے منسلک ہیں اور کہتے ہیں, صرف لفاظی نہیں دل سے کہتے ہیں, تو پھر میں ان سے گزارش کروں گا, مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ انہیں خود پورے ایم ایل ایز کو, ایم پی ایز کو, منسٹرز کو, چیف منسٹرز کو یکجہتی کے طور پر, پیغام کے طور پر ان واکس میں شامل ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں 1 منٹ کے لیے سائلنس, خاموشی اختیار کی جائے گی. کئی دفعہ کہتے ہیں نا, خاموشی کا جو شور ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے, اس کا جو پیغام ہوتا ہے نا, that silence it speaks, اور وہ پیغام بھی انشاءاللہ جائے گا. ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے ڈپلومیٹک ریچ کو اور بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے, اور بڑھا رہے ہیں. انٹرویوز ہوں گے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, دیگر ہمارے قائدین جو ہیں پارٹی کے وہ کریں گے, اور ان کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. خطوط جو ہیں یہ احاطہ کیا جائے گا اس 1 سال کا, اور ان کی خدمت میں بتایا جائے گا کہ زمینی حقائق کیا ہیں, اور ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ان کی آنکھوں میں دھول جو پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے, حقیقت کیا ہے. اسی طرح اوپیڈز جو ہیں وہ مختلف انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں ان میں اوپیڈز چھپوائے جا رہے ہیں, اور اس کا پورا پلان ہے. سیمینارز آرگنائز کیے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ کیونکہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب سوشل میڈیا بہت بڑا ایک افیکٹو مینز آف کمیونیکیشن ہو گیا ہے, کیونکہ ہر گھر, ہر ہتھیلی میں ہے نا وہ, اور پیغام اپنے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو ہم نے پوری ایک 5 اگست کی ایک سوشل میڈیا کیمپین ڈیزائن کی ہے, اور پوری سوشل میڈیا پر ہم کو کشمیریوں کے اصل حقائق, ان کے ساتھ جو اٹراسٹیز کی جا رہی ہیں اس کی پوری داستان جو ہے, ظلم کی داستان جو ہے, وہ پوری سوشل میڈیا پہ اس کیمپین کو اجاگر کیا جائے گا. ہمارے جو میموز ہیں, ہم یو این کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کو پیش کریں گے. ہمارے ایمبیسڈرز جو ہیں, میں نے بالکل واضح ہدایت دی ہے, جتنے ہمارے مشنز ہیں, اور میری ایک ایک مشن پر آنکھ ہوگی, اور میں ایمبیسڈر سے گزارش کر رہا ہوں, I want to see them active.
دس از دا کارنر اسٹون آف پاکستان فارن پالیسی, اور کوئی اس میں غفلت نہ برتے. میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے جتنے ایمبیسڈرز ہیں وہ صرف اپنی ہائی کمیشن میں, ایمبیسی میں ایک تقریب منعقد کرنا نہیں, مجھے صرف تقریب نہیں چاہیے, مجھے انگیجمنٹ چاہیے وہاں کی لوکل میڈیا کے ساتھ, تاکہ وہاں کی پبلک کو سینسٹائز کیا جائے. مجھے ان کے ٹویٹس چاہیے, مجھے ان کے بیپرز چاہیے, مجھے ان کے پروگرامز میں ان کی شمولیت چاہیے. میں دیکھتا ہوں کس ایمبیسڈر کی کتنی رسائی ہے, جو پاکستان کا چہرہ ہے وہاں, وہ کر رہا ہے کیا. Is he twiddling his thumbs or is he doing something for this cause? And I want to see کس ایمبیسڈر نے کس میڈیا کے ساتھ کتنا انگیج کیا ہے. رپورٹ کریں to the South Asia desk, and I want to see کس نے کیا کیا ہے. FM Direct کا میں نے ایک ایپ لانچ کیا ہے. I want to see and send your activity directly to me, all missions abroad. کس ایمبیسی نے کیا کیا ہے, کس نے انگیج کیا ہے, اور میں خود اس کو مانیٹر کروں گا اور میں خود اس کو دیکھوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے. لفاظی نہیں چاہیے, کام چاہیے. اب اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اویئرنیس کیمپین, بینرز, پوسٹرز, تھنک ٹینکس میں ان سے گزارش کروں گا, آر ایمبیسڈرز گو اینڈ اسپیک. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ پاکستان کا وہاں چہرہ ہیں, یو ریپرزینٹ دا کنٹری, یو شوڈ بی سین انگیجنگ ان تھنک ٹینکس. اینڈ آئی وانٹ ٹو سی کس نے کس تھنک ٹینک میں جا کے, کوئی آپ کو بلاتا بھی ہے, اگر آپ کو بلاتا نہیں ہے تو کیوں نہیں بلاتا. میرے میں کمزوری ہے نا, کوئی مجھے سننا ہی نہیں چاہتا, کیوں نہیں سننا چاہتا. تو اس لیے میں دیکھنا چاہوں گا کون کس تھنک ٹینک میں گیا اور اس نے ہمارا کشمیر کا مقدمہ کس انداز میں پیش کیا. فوٹو ایگزیبیشنز ہوں گی, کار ریلیز ہوں گی, اور کینیڈا میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ بڑی ایک زبردست, کووڈ کے باوجود کینیڈا میں بڑی زبردست طریقے سے کار ریلی جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے. اسٹریٹ پروٹیسٹ, ہاں ہمیں احساس ہے کہ کووڈ-19 کی سچویشن ہے اور ایس او پیز ہیں, اور ہر ملک کے ایس او پیز ہیں. ہم نے ان کا احترام بھی کرنا ہے اور اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی کرنا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں ہماری پڑھی لکھی ہماری کمیونٹی ہے تو وہ اس کو مینیج کر لے گی اور بہتر طریقے سے کرے گی انشاءاللہ. تو ان کنکلوژن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں بہنوں, تم تنہا نہیں ہو. تمہیں تنہائی کی طرف دھکیلا ضرور گیا, راستے بند کر دیے گئے, حتیٰ کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی پکار رہی ہے. راہل گاندھی کو نہیں جانے دیا جا رہا, ایئرپورٹ پہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے, اگلے جہاز پہ اٹھا کے واپس پھینک دیا جاتا ہے دلی. تو ہمیں احساس ہے کتنی مشکلات ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کتنا آپ کو دبایا جا رہا ہے, لیکن بالکل یہ پیغام آپ کے پاس جا رہا ہے, ہمارے جو ایئر ویو سے جا رہا ہے, ریڈیو پاکستان سے جائے گا, سوشل میڈیا سے جائے گا, پاکستانی ٹیلی ویژن چینل سے جائے گا. آپ تنہا نہیں ہیں. ہر پاکستانی گھرانہ, ہر پاکستانی بچہ, ہر پاکستانی بزرگ, ہر پاکستانی مستور 5 اگست کو اپنے گھر کی بیٹھک میں کشمیریوں تمہیں پکار رہی ہوگی, تمہاری آواز بلند کر رہی ہوگی. جو دادیاں ہیں, جو نانیاں ہیں, اپنے نواسوں کو, اپنے پوتوں کو بتائیں گی یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے, قائد اعظم کیوں محمد علی جناح اس کو پاکستان کی شاہ رگ کہتے تھے, کیوں عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے ملک کا مستقبل, میرے پانی, میرے یہ لہلہاتے سبز کھیت جو ہیں, اس کے لیے کیوں کشمیر میرے لیے ضروری ہے, کیوں میرا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک ایک بچے کو ہم نے بتانا ہے, نئی نسل کو یہ پیغام منتقل کرنا ہے. ہمارے بزرگ چلے گئے, بہت سے مجاہد اول جو ہیں وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں. ان کا بیٹا تو ہے, اس کے بیٹے کا فرض ہے کہ اگلی نسل میں اس بات کو منتقل کر جائے, اس کے سینے میں جو راز ہے وہ اگلی نسل کو منتقل کر جائیں. اور اس لیے ہم نے یہ 5 اگست جو ہے اس شدمت سے منانے کا فیصلہ کیا ہے. میری خواہش ہے کہ پوری قوم اس میں شامل ہو. محیط صاحب بھی کچھ بات کریں گے, شبلی بھائی بھی کریں گے. شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بڑے مفصل طریقے سے بڑے آرٹیکولیٹ خیالات کا اظہار کیا کشمیر کے حوالے سے. میں بہت ہی مختصر بات کروں گا, وہ یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہم یکجہتی ماضی میں کرتے آئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے شاید اس یکجہتی میں ہماری پچھلی ادوار میں
وہ متحرک اور وہ اس میں ایک وہ بلبلہ نہیں تھا شاید جس کی وجہ سے بھارت کو یہ غلط فہمی ہوئی اور اس نے وہ اقدام کیا جو کہ اس نے کیا. اب میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ باتیں تو سب شاہ صاحب نے کر لی ہیں کہ اس نئی جو جدوجہد آزادی میں جو ایک نئی روح پھونکی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے یونائٹڈ نیشن کی خطاب سے, تو اس وقت سے لے کر اور اب تک ہم نے جو بھی اقدام اٹھائے ہیں, جو بھی ہم نے اس کو ایک نئے طریقے سے اس کو ری ڈیزائن کیا ہے, اپنی اس سولیڈیرٹی کو, اس یکجہتی کو کشمیری عوام کے ساتھ ملانے کی, تو اس میں ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ اگر ہم پورے جوش ولولے کے ساتھ اس 5 اگست کو کشمیری پرچم اگر ہیں تو وہ بھی اپنے گھروں پہ لہرائیں. میرے جو لکھنے والے کالمسٹ ہیں دوست, ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ آرٹیکلز لکھیں, اور جو میڈیا ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک بڑا ہی ایک مفصل سا ایک پروگرام ہے جو کہ آپ کو میر یوسف ابھی آپ اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. اس میں ہر پاکستانی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ کہ انڈیا کو یہ یقین ہو جائے کہ اب یہ بات ویسے نہیں رہے گی جس طرح کے گزشتہ 70 سال سے تھی, اور انشاءاللہ کشمیر کے عوام کشمیر وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے. ہماری حکومت کی پوری سپورٹ ہے, پوری کنوکشن ہے, پوری کمٹمنٹ ہے. تو یہی بس میری ریکویسٹ تھی کہ آپ پورے ساتھ سے پوری قوم سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 5 اگست کو اس میں بھرپور حصہ لیں جہاں بھی وہ ہے. مجھے سے میں آپ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ. جی شکریہ منسٹر صاحب. بڑے جامع طور پہ وزیر خارجہ نے آپ کو پس منظر بھی بتا دیا اور 5 اگست کا بھی بتا دیا. میں صرف مختصراً آپ کے سامنے 4-5 مخصوص چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو ایک نیشنل نیریٹو کے طور پہ ہمیں آئندہ سامنے لانی چاہیے اور ایک ہو کے اس پہ چلنا ہے. اور میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا شکریہ ادا کر کے, کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی تفریق نہ تو کبھی ہو سکتی ہے نہ ہونی چاہیے, اور ہماری باقی گفتگو شنید میں بھی میڈیا کے دوستوں سے شبلی صاحب اور میں کل بھی بلکہ ایک بات چیت ہو رہی تھی, تو مکمل سپورٹ جو ہے اور یکجہتی اس پہ ہمیں نظر آتی ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں, ایک تو یوم استحصال ڈے آف ایکسپلوئٹیشن جو ہے وہ وزیر خارجہ نے آپ کو بتایا, اس نام سے ہم اس دن کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ استحصال کو 1 سال گزر جائے گا بدقسمتی سے 5 اگست کو. اس دن ہوا کیا؟ ایک غاصبانہ قبضہ جو ہندوستان کی بربریت ہے وہ تو پہلے سے چل رہی تھی, لیکن اس دن ایک ملٹری سیج جو ہے وہ ہندوستان نے ری انفورس کی. یہ کشمیر سیج ڈے ہے اگر آپ انگریزی کی اصطلاح دیکھیں. ایک اور بات میں واضح کر دوں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں انڈین آکیوپائڈ کشمیر. وہ ایسے لگتا ہے جس طرح ہندوستان جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جس پہ وہاں پہ اس کی حکمرانی ہے, جو کہ بالکل حقیقت سے برعکس ہے. کیونکہ ہندوستان تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیاں کرتا ہے, اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کو نہیں مانتا. اب تو شملہ ایگریمنٹ کو بھی انہوں نے یونیلیٹرلی اپنی حرکت کر کے ویکن کیا ہے. اس لیے اس علاقے کا جو مخصوص نام, پراپر نام ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے, وہ ہے انڈین انلیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, IIOJK, تاکہ پاکستان کا موقف اور کشمیریوں کا موقف بین الاقوامی دنیا میں واضح ہو کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی حکمرانی کر رہا ہے, یہ انلیگلی آکیوپائی کر کے ملٹری سیج اور اپنے غاصبانہ قبضے کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے. ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ ڈیموگرافی کو ہندوستان چینج کرنا چاہتا ہے, کشمیر کی اقلیت بنانا چاہتا ہے مسلمانوں کو. تو آج ہم بات کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیموگرافک اپارٹائڈ ہو گئی ہے. وہاں جنوبی افریقہ, ساؤتھ افریقہ کو یاد کیجیے, بالکل
بالکل وہی جو ہو رہا ہے, اور یہ تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ, کشمیر میں آپ کو اس سے سب سے اس کی بری مثال ملتی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھ کے اجاگر کرنی ہیں. ایک بات میں اور کر دوں اور پھر کچھ آپ کو مخصوص ایکٹیویٹیز کا بتا دوں گا بہت جلد. ہم کہہ رہے ہیں, ہندوستان کا ایک حربہ ہے پچھلے سال سے جس کو بدقسمتی سے صحیح طرح پروجیکٹ نہیں کیا گیا پاکستان میں. ہندوستان ہمارے کشمیری بھائیوں بہنوں کو یہ کہہ رہا ہے IIOJK میں کہ پاکستان نے تو دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے, کشمیر کا مسئلہ تو ہم نے 5 اگست کو حل کر لیا, آپ کس امید میں بیٹھے. تو پہلا پیغام تو میں آپ کو 5 اگست کے حوالے سے یہ دے دوں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان نے نہ تو کبھی کشمیر کو بھلایا, نہ کبھی ایسا ہوگا. ہم جہاں کھڑے تھے اس سے بہت آگے چلے گئے, اور وزیر خارجہ نے یہ بات نہیں کی, لیکن ان کی وزارت کی وجہ سے, ان کی وزارت خارجہ کی وجہ سے ہندوستان پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سچ سامنے آ رہا ہے, سرزنش ہو رہی ہے. کوئی دنیا کا ملک جو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا تھا وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں یا IIOJK میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال نہیں ہو رہے. کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کرتا, اگر کر رہا ہے تو صرف ایک چیز پہ کر رہا ہے. اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ایک ملک ہے اور اس کا نام ہندوستان. دوسری بات میں یہ واضح کر دوں کہ ہندوستان ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں صرف کر رہا, انسانی حقوق صرف پامال نہیں کر رہا, بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں 5 اگست کے بعد سے. پہلے بھی تھیں, لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں کہ یہ میرے دفتر میں ہم نے یہ کام کیا اور دیکھا تو 2 سے 3 دن لگے صرف فہرست بنانے میں کہ کون کون سی انٹرنیشنل کنونشن, قانون اور بائی لیٹرل ایگریمنٹ جو ہے اس کی وائلیشن ہندوستان کر رہا ہے. تو یہ ہمارا تیسرا میسج ہے. اور آخری بات یہ کہ جس راہ پہ مودی سرکار چل پڑی ہے, وزیر اعظم صاحب بار بار یہ بات کر چکے ہیں, اس کا ایک ہی نتیجہ ہے, اور وہ نتیجہ ہے کہ کشمیری اپنا حق خود ارادیت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جو ہم سب کو معلوم ہے, اور یہ صرف ایک وقت کا انتظار ہے جب وہ ہونا. 5 اگست کی مناسبت سے وزیر خارجہ نے آپ کو کافی ایکٹیویٹیز بتا دی. 10 بجے صبح انشاءاللہ 5 تاریخ کو 1 منٹ آف سائلنس ہوگا پورے پاکستان میں, سائلنس بجائے جائیں گے, اور اسی وقت اسلام آباد میں ایک سولیڈیرٹی مارچ صدر پاکستان عارف الوی صاحب لیڈ کریں گے, اور اس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے جس میں وزیر خارجہ شبلی صاحب, میں اور دیگر جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ شامل ہوں گے. اسی وقت تمام پروونشل کیپٹلز میں بھی ایک سولیڈیرٹی مارچ کا انعقاد ہوگا. مظفر آباد میں مارچ ہوگی, صدر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر لیڈ کریں گے, اور وزیر اعظم عمران خان اس کو جوائن کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.